अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नादरीन, जैसा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी को हटाने के लिए जो आइनी दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। और इसके जो असरात होंगे वो यही असरात होंगे कि एक तो सादिक संजरानी इस ओहदे पे बरकरार रहेंगे, यानी सेनेट के चेयरमैन के ओहदे पे, और बाकी जो इशू होगा वो ऐसी मुश्किल में डालने, यानी आजमाइश में डालने के लिए होगा पीपल्स पार्टी को या यूसुफ रज़ा गिलानी को। अगर वही कुछ करना था तो फिर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने की क्या ज़रूरत थी, या आइनी जो फोरम था उसको इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी। यूसुफ रज़ा गिलानी से जो कुछ हुआ है वो एक पहलू से बहुत अच्छा हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसके बाद अगर उनको दूसरे फोरम पे, मतलब कोई आसरा, झांसा या कुछ और दूसरे फोरम से तवक्कात होती हैं, तो उनको जब नहीं वो तब उम्मीदों पे वो दूसरा फोरम यानी अदालती फोरम पूरा नहीं उतरता, तो ये उनके लिए सबक होता है। और मज़े की बात है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अब तक सबक नहीं सीख सकी। तो एक पहलू से मैं फ़कत एक पहलू की बात करूंगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी से जो कुछ हुआ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो अच्छा क्यों हुआ। इस वीडियो में उसका थोड़ा पस मंज़र और माजी थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, सेनेट के इंतखाबात और फिर सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात, और उसमें पीपल्स पार्टी या PDM का जो किरदार था, ये बात उससे रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि ताज़ा वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं, और कुछ दोस्त 5-5 कमेंट्स, एक दोस्त 5-5 कमेंट्स कर रहा है, लेकिन अगर एक ही कमेंट में आप अपनी राय का खुल के इज़हार करें तो उससे मज़ा आएगा। और आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रख के हम अपने तज्ज़िये और तबसरे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस की तरफ से जो फ़ैसला आया, इसी फ़ैसले की उम्मीद थी। और अगर आप ऐसी जो मेरे व्लॉग्स हैं उसमें एक छोड़कर दूसरा, अगर जिसमें यह है कि हाई कोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी को रिलीफ क्यों दे, उसको देखें तो इन तमाम चीज़ों की निशानदही हमने कर दी थी। मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए तकरीबन मैं 2007 से ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह। तो एक इस तरह की आइनी पटिशन्स होती हैं, उसमें अंदाज़ा लगाया भी जा सकता है। और फिर जो मौजूदा सूरत-हाल होती है, सियासी सूरत-हाल होती है, बाहर पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें वो होती हैं। और फिर जो बेंच कायम होता है उससे भी बंदा उसके माजी के जो फैसले होते हैं, अदालती जो नज़ीरें होती हैं, उनको देखकर कल हमने प्रोग्राम किया था। और मैं अपना एक सीनियर दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उनसे मैं थोड़ा हम आपस में कर लेते हैं, थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। तो उन्होंने आज मुझे मैसेज किया कि क्यों, क्या हुआ, वही हुआ ना। मैंने कहा जी सर, आप हमारे गुरु हैं। तो हमने ये कहा था कि ये सूरत-हाल एक तो तब्दील हो गई है, और फिर चीफ जस्टिस अतर बिन कई मौक़ों पे, मतलब वो ऐसा कह चुके हैं कि सियासी मामला तो हाई कोर्ट में नहीं आने चाहिए। हालांकि ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी का केस था, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट बार के जो 2 मुंतखब सदर हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये जो केस मजबूत तरीन केस है, और मजबूत तरीन केस तो था, लेकिन आज उसको चीफ जस्टिस अतर बिन ने उड़ा के रख दिया। और फिर उसमें ये तमाम पार्लियामेंट को मोतबर, पार्लियामेंट को एहतराम लायक, काबिल इज़्ज़त, तक़द्दुस, उसका ये सारी चीज़ें वो ज़बरदस्त हैं। और एक किसी भी पार्लियामेंट के लिए यही लफ्ज़ों का, जुमलों का चुनाव इस तरह करना चाहिए, और हकीकी तौर पे वही एहतराम देना चाहिए, न फ़कत पार्लियामेंट को, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबरान को और पार्लियामेंट के सरबराहान को देना चाहिए। लेकिन माजी उसके हवाले से अदालतों का वो बहुत दागदार है।
جس طرح پارلیمنٹ کے سربراہان کو پھانسیاں دے دی گئیں، جس طرح ان کو نکالا گیا، بے توقیر کر کے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، تو اس میں ان عدالتوں کا کردار رہا ہے۔ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ کسی مقتدر حلقوں کے اثر کے نیچے رہ کر، وہی مقتدر حلقے جو مارشل لا، ایمرجنسی پلس لگا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو چاہیں وہ عدالتوں سے آرڈر حاصل کر لیتے ہیں، ان کے اثر کے نیچے رہ کر ان عدالتوں نے بہت زیادتیاں کی ہیں۔ لیکن آج جو فیصلہ ہوا اس میں ہم تھوڑا ٹریک سے اتر گئے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں جو آج عدالت نے کیا ہے یہی ہونا چاہیے، یا یوسف رضا گیلانی سے یہی ہونا چاہیے، یا پیپلز پارٹی سے یہ ہونا چاہیے، یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے اتحاد یعنی پی ڈی ایم کو، اگر پی ڈی ایم کی قیادت اعتماد میں نہیں لے سکتی تو پھر یوسف رضا گیلانی سے یہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ اپنے ووٹرز کو، پہلی بات تو یہ کہ سیاسی جو منتخب نمائندے ہیں ایوان بالا کے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں بیلٹ پیپر میں کوئی 1000، 100، 500، 700، 200 نام تو نہیں تھے جو وہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ بھول جائے۔ میرا جیسے جو عام فہم کا بندہ ہے، کامن لے مین جو ہے، وہ بھی ووٹ کا جو 5 سال میں ایک مرتبہ جب ٹھپا لگاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح یہ کہاں پہ لگانا ہے۔ تو آپ جو لاکھوں، 4 لاکھ، 3 لاکھ کی جو کانسٹیٹیوشنسی سے ہیں جس میں رجسٹرڈ ووٹ 3 4 لاکھ ہیں، اس میں آپ جو کاسٹ ہوتے ہیں 1.5 لاکھ 2 لاکھ، ان میں آپ جو مسترد ووٹ ہیں ان کی شرح دیکھ لیں تو اس سے یہ مطلب ہے کہ جو عام بندہ ہے، عام پاکستانی ہے، اس کو زیادہ شعور ہے کہ انہوں نے جو سینیٹرز نے کیا ہے۔ مطلب آپ کے سینیٹرز کو یہ پتہ نہیں کہ یہ نام ہے اس کے سامنے لکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم، یہ آمریتی قوتوں، غیر جمہوری قوتوں اور سیاسی دخل انداز اور حد دخلیوں کے ماہر قوتوں کی وجہ سے ایسا نجس اور ناپاک ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز اب اس میں یا ڈیل لگتی ہے، سمجھوتا لگتی ہے، سازش لگتی ہے، منصوبہ بندی لگتی ہے، بری ترین حکمت عملی لگتی ہے۔ تو جب جب بیلٹ پیپر دیکھا گیا تو ووٹ کا ٹھپا یوسف رضا گیلانی کے نام پہ تھا، تو اس کو بھی پھر یہی کہا گیا کہ یہ کوئی پلان ہے۔ اچھا، جب بات کھلی تو وہ بالکل ایک منصوبہ تھا۔ اچھا، جب بات یہ کھلی، جب ہمارے دوست جو سینئر وقار ستی صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ اسٹوری بریک کی کہ یہ جو ووٹرز تھے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ٹھپا ادھر ہی لگانا ہے، تو اس کی بلکہ دوسری بات کا یہ پہلو ہے کہ ان کو اس لیے کہا گیا تھا کہ ان پہ شک تھا۔ اب ان کی ایک بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ٹھپا نام پہ لگائیں، لیکن یہ دوسری بات وہ مجھے وارا نہیں کھاتی کہ ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اس پہ لگائیں۔ اصل میں یہ بالکل یہی ہوگا، مطلب یہ جو تھیوری چل رہی ہے یہ یہی ہوگا کہ ٹھپا اس پہ اس طرح لگانا ہے، اور یہ پری پلانڈ ہوگا، اور پھر مظفر شاہ کو یہی کہا ہوگا کہ یہ جو نام پہ ٹھپا ہونا ہے اس کو آپ نے مسترد کرنا ہے، سیکریٹری کو بھی یہی آرڈر ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ایک پری پلان جو مطلب تھا۔ تو یوسف رضا گیلانی سے اس طرح اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ووٹرز ووٹ صحیح نہیں دے سکتے تو پھر ان کا وہ اپنا نمائندہ منتخب نہیں کر سکتے، تو پھر ٹھیک ہوا ہے۔ اور پھر یہ کیا مطلب، اگر آپ کے لیڈران جو ہیں ان کو اپنے ہی ممبران پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر ان کو یہ بھاشن دینے کی، یہ منصوبہ بنانے کی یا یہ طریقہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لیک آف کانفیڈنٹ اگر اتنے بڑے اتحاد میں ہے تو پھر یہ اتحاد ہے ہی نہیں۔ اگر اتحاد کے سینیٹرز کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تو پھر یہ ساری پریکٹس ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ
وہ کیا ضرورت پیش آئی فاروق نائک، شیری رحمان صاحبہ اور سعید غنی صاحب کو کہ وہ سیکریٹری سے جا کے پوچھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ووٹ کس طرح ڈالا جاتا ہے، انہوں نے پہلی مرتبہ دیا ہے۔ فاروق نائک کتنے چیئرمینس کو ووٹ دے چکا ہے، شیری رحمان صاحبہ کتنی سینٹ انتخابات میں حصہ لے چکی ہے چیئرمین کے، سعید غنی صاحب خود 6 سال سینیٹر رہے ہیں، وہ انہوں نے 2 چیئرمین بھگتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس تھی، سینٹ چیئرمین کے انتخاب، بیلٹ پیپر کوئی کہاں سے اوپر سے ایلین اسپیس سے اترا تھا، کہاں سے کہ کوئی دوسری مطلب کوئی یہ عبرانی زبان میں تھا، ہیبریو لینگویج میں تھا، کہاں تھا کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں ٹھپا لگتا ہے، تو ان کو کیا بتانے کی ضرورت تھی؟ اور پھر یہ بھی باتیں ہیں کہ یہ سینٹ چیئرمین یہ جس طرح انتخاب ہوا ہے اس کے پیچھے الگ کہانی ہے۔ تو یہ ساری جب یہ سازشی تھیوریز کہیں یا جو بھی اس کو نام دیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے جب، تو پھر یہ درست ہے کہ پھر ہاتھ تو گیلانی صاحب سے ہوا ہے نا۔ انتخاب پہ ان کو راضی کیا گیا، سینٹ چیئرمین کا نامزد ان کو کیا گیا امیدوار، پھر ووٹ کہا گیا کہ آپ 7 لوگوں کو کہا گیا کہ آپ 7 ووٹ ادھر دے دیں، اور ٹیکنیکل بنیاد پہ ان کو ہروایا گیا۔ اب جتنا ہاتھ اس میں حکومت کا ہے اتنا ہی ہاتھ پھر آپ کی جو پی ٹی ایم ہے اس کا بھی بنتا ہے۔ تو پھر جب اگر خود پی ٹی ایم سنسیئر نہیں ہے یوسف رضا گیلانی سے، تو ہائی کورٹ کیوں اسے ریلیف دے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اچھا، اب یوسف رضا گیلانی والا تو ختم ہو گیا، پھر اچانک وہ پی ٹی ایم میں اتنی تبدیلی وہ آ گئی کہ وہ 7 بندے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ووٹ کہاں دینا ہے، انہوں نے پھر وہ ووٹ کو درست نہیں کیا، انہوں نے بندے ہی دوسرے کو ووٹ دے دیا ہے، مخالف پارٹی کو۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی ایویں نہیں ہو گیا، یہ کوئی اس کو معمولی آپ نہیں، یہ کوئی ٹیکنیکل غلطی۔ بے شک آپ سید مظفر شاہ کو یہ مانیں کہ وہ اس سازش میں شریک ہوں گے، ان کا ایک پارٹ ضرور ہوگا، سینٹ سیکریٹریٹ کا پارٹ بھی ہوگا، لیکن سب سے بڑا پارٹ جو مانا جاتا ہے وہ ان 7 بندوں کا، اور ان 7 بندوں کو یہ سمجھانے والوں کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے غلط جو یہ کیا، اور غلط کس سے کیا؟ اپنے ہی کینڈیڈیٹ سے کیا، یوسف رضا گیلانی سے کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، یہی صورتحال ہے۔ تو اگر خود پی ٹی ایم اپنے 51 سینیٹرز کو نہیں سنبھال سکتا، پی ٹی ایم اپنے 91 سینیٹرز میں ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتا، پی ٹی ایم اپنی قیادت میں ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتا، پی ٹی ایم ان کو یہ مطلب پی ٹی ایم کے سینیٹرز کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ انتخاب وہ کہاں ڈالنا ہے، بیلٹ پیپر پہ مہر کہاں لگانی ہے۔ تو پھر عدالت نے پھر یہی کرنا ہے، اور عدالتوں پہ تو آپ عدالتوں کے نقاد رہیں، اور ٹھیک ہی نقاد رہیں۔ پھر عدالتوں سے انصاف کی تقاضا تو بھیجا ہے، اور پھر آپ کے پاس جو سب سے بڑا فورم ہے، جو ہائی کورٹ نے آپ کو کہا ہے کہ آرٹیکل کون سا ہے 53، اس کے ساتھ عدم اعتماد تحریک لائیں نا، تو لائیں نا، پی ٹی ایم اگر متحد اور ہے تو پھر آپ لائیں، آپ کے پاس 3-4 ووٹ زیادہ ہیں تو وہ سجرانی گھر چلا جائے گا، مرزا آفریدی بھی گھر چلا جائے گا، آپ کے دونوں سینیٹر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین آ جائیں گے۔ لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، ہمیں سادہ لگتا ہے۔ جب معاملہ الجھا ہوا ہے، معاملے میں اپنے ہی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تو پھر گیلانی کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، اور پھر ان جماعتوں سے ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے۔ ایسے جس سسٹم کو گدلا کر دیا گیا ہے، گندا کر دیا گیا، اس میں بھی یہ اپنے کلیئرٹی ان کے اس میں مائنڈ میں نہیں ہے، ذہن میں نہیں ہے، وہ اب بھی اس کے جھانسے میں ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ تو پھر گیلانی صاحب، پھر آپ کے ساتھ یہی ہوا ہے، یہی ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔